ए डबल बैटरी, तुझे कितनी दफा कहा है अपना ये गंद मेरी अलमारी में मत रखा कर। तुझे सुनाई नहीं देता? गंदी कहेंगे। लाख बार मना किया तुम्हारा ये गंदा सामान मेरे अलमारी में तो गया, मेरे कमरे में भी दिखाई ना दे। फिर किसकी इजाजत से तुमने ये सामान मेरी अलमारी में रखा है, बोलो। मेहंदी के कपड़ों में मेहंदी की दुल्हन बनी अनीला चिल्लाए जा रही थी। कमरे से बाहर कई मेहमानों ने भी उसका चीखना दहाड़ना सुना था। सामने सहम कर खड़ी अमाइजा फौरन से आगे बढ़ी और फर्श पर बिखरे हुए अपने सामान को देखने लगी। आंखों में आंसू आ चुके थे। जल्दी जल्दी वो अपना सारा प्राइवेट सामान उठाकर शॉपर में डाल रही थी। रोते हुए कहने लगी कि अनिला आपी, जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ पर आपके जहेज का सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने ये सामान लाकर आपकी अलमारी में रख दिया कि कहीं किसी मर्द की इन पर नज़र ना पड़ जाए। और साथ साथ रोए भी जा रही थी और इस सामान को उठा भी रही थी। लेकिन अनीला हकारत भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी। कहने लगी, ओह शट अप, बंद करो अपने ये ड्रामे। इतनी जो तुम नेक परवीन बनने की कोशिश कर रही हो ना, मेरे सामने मत किया करो। मेरी उतरन पहनने वाली मेरे सामने जुबान चला रही है। आज तक तुमने अपना कुछ पहना ही क्या है? जो भी पहना है मेरे वजूद की उतरन पहनी है। यहाँ तक कि तुम्हारी ब्रा और नीचे का सामान भी, वो जो है ना, पहन पहन कर मैंने ख़राब कर दिया और तुम्हारे हिस्से में आया। तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है ना, सारी ज़िंदगी बस हमारे टुकड़ों पर ही पलती रहेगी। इंतहाई हकारत और मगरूराना अंदाज में ये सब कुछ बोल रही थी। एक नज़र उठाकर अमाइज़ा ने उसकी जानिब देखा। दिल सौ टुकड़े हुआ था। पिछले कई महीनों से वह स्टोर रूम के कार्ड कबाड़ वाले कमरे में रह रही थी और अपने कपड़े भी एक पोटली बनाकर उसने वहीं पर रखे हुए थे। लेकिन उसकी फूफोजाद बहन अनीला की शादी के दिनों में गहमा गहमी शुरू हुई तो काफ़ी सारा जहेज का सामान स्टोर रूम में भी लाकर रख दिया था। जिसके बाद उसे स्टोर रूम में सोने की और अपना सामान रखने की जगह ना मिली तो उसने अपनी कज़न अनीला की अलमारी में ही अपना प्राइवेट सामान छुपा कर रख दिया था। जैसे ही वो अपना सामान उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगी तो फूफो से पूछकर वो उसे कहीं और रखे कि तभी अनीला ने उसका हाथ पकड़ लिया था। भले वह इस वक्त मेहंदी की दुल्हन बनी थी, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी जेलसी अमाइजा से महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दुल्हन बनकर भी इतनी हसीन नहीं लग रही थी जितनी अमाइजा उसका ही दिया हुआ 10 बार पहना हुआ पुराना मेहंदी का जोड़ा पहनकर खूबसूरत लग रही थी। फिर ऊपर से उसका हसीन फिगर देखकर अनीला को गुस्सा आ रहा था। गुस्से और जलन में ही उसने उसके हाथ से अंडरगारमेंट्स वाले शॉपर लिया और बालकनी में फेंक कर उन्हें आग लगा दी थी। अमाइजा बेबसी से उसका चेहरा देखती रह गई। पता नहीं क्यों अनीला को ऐसे दौरे पड़ते थे, और जब ऐसे दौरे पड़ते थे वो अमाइजा का ही नुकसान करती थी। शायद इस तरह की हरकतें करके उसके नफ्स को तस्कीन मिल जाती। लेकिन इस सामान के अलावा अमाइजा के पास और कोई सामान रहा ही नहीं था। उसके पेट में दर्द भी शदीद हो रहा। वो तो बस कमरे में कुछ सामान लेने आई थी ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो सके। बड़ी शिद्दत से अब उसे फिक्र सताने लगी थी, अब वो कैसे खुद को ढांपे। इसी परेशानी में वो अनीला के कमरे से बाहर निकली थी। आंखों से दो आंसू भी टूट कर गिरे थे। बाहर लाउंज में बैठी हुई औरतें अमाइजा के चेहरे की तरफ ही देख रही थी, मगर वो किसी से भी नजरें मिलाए बगैर सीधा सेहन में गई थी, जहाँ पर उसकी फूफो शगुफ्ता मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, लेकिन जिन मेहमानों ने आज रात यहीं पर गुजारनी थी वो उन्हीं के साथ बातों में लगी थी। 2 दिन बाद उसने फूफो को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उससे यूं नज़रअंदाज कर चुकी थी जैसे वो मौजूद ही ना हो। उसने हिम्मत जमा करके आवाज़ दी कि फूफो मेरी बात सुने, तो वो उसे तिरछी नज़रों से देखकर कहने लगी कि यहाँ बोलो, मेहमानों के सोने के लिए बिस्तर बना दिया ना तुमने? वो कहने लगी कि जी जी बना दिया। फिर कहने लगी कि चाय बनी है या नहीं अभी तक? मैंने तुम्हें कहा था कि चाय बनाओ, सब मेहमानों को सर्व करो। वो कहने लगी कि जी फूफो, वो मैंने बनाने रख दिए हैं, मुलाजमा देख रही है। फिर वो कहने लगी कि फूफो मेरी बात सुने, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो भी फूफो को एक तरफ लेकर गई थी कि फूफो वो मुझे मुझे लेकिन इसे वेले से फूफो के पीछे जो शख्स नज़र आया उसे देखने के बाद अमाइजा के रहे से हवास भी खो चुके थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पीछे खड़ा शख्स हकीकत में यहाँ पर मौजूद है या फिर सिर्फ एक ख्वाब है। उसे यूं पथराया हुआ देखकर शगुफ्ता को गुस्सा आया था। बाजू से झंझोड़ कर कहने लगी, ये क्या हकलों की तरह वो लगा रखी है? बोल भी, अब कौन सा
पहाड़ उड़ता देख लिया जो अब तेरी आंखें पतरा चुकी हैं। शगुफ्ता ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो भी एक पल को सकते में जा चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे शहरोज खड़ा था। शहरोज को देखकर फूफो तो दीवाना वार उसके गले से लग चुकी थी, बार बार गाल और माथा चूम रही थी। अरे शहरोज, मेरा बच्चा, तुम कब आए? ये कैसा सरप्राइज दे दिया तुमने? हाय फूफो, सदके जाए अपने भतीजे के। मेरी जान, मेरे दिलदार टोटा, तूने आना था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने जाती। शहरोज अपनी फूफो से मिलने में बिल्कुल मगन हो चुका था और अमाइजा सुर्ख लाल होती फौरन वहां से भागकर घर के अंदर आ चुकी थी। दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। आज से 2 साल पहले होने वाले निगाह के मनाजर उसके जहन में घूमने लगे थे, जब वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी कि उसे शहरोज लाला से निकाह नहीं करना। वो तो मेरे लाला हैं, उनको अपना भाई समझती हूँ। फूफो, आप मेरा निकाह इनसे कैसे करवा सकती हैं? लेकिन इस बार भी फूफो ने पहले तो उसे प्यार से समझाया था, लेकिन जब वो प्यार से ना समझी तो एक बार फिर उसे डांट डपट कर कहने लगी कि चुपचाप निकाह के लिए हामी भर देना। मौलवी साहब पूछेंगे तो फालतू के ड्रामे मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बढ़िया ही बवेला मचाने वाली। इस वक्त उसके दिल में शहरोज के लिए कोई जज्बात मौजूद ही नहीं थे। शहरोज भी निकाह के बाद दुबई जा चुका था, लेकिन अब अचानक अनीला की शादी पर उसकी वापसी को देखकर अमाइजा का दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा। उसे तो जैसे ये भी भूल चुका था कि उसे पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। वो किचन में जाकर कामकाज में मसरूफ हो चुकी थी। सारे मेहमानों को उसने चाय सर्व की थी। धीरे धीरे सभी कमरों में जाकर सोने लगे थे, लेकिन अमाइजा के सोने के लिए कोई जगह ही ना बची। वो एक बार फिर फूफो के पास गई थी कि फूफो, मुझे नींद आ रही है। सुबह फिर उठकर घर की साफ सफाई भी करनी होगी। रात का 1 बज गया तो अब मैं क्या करूं, कहाँ सोऊं? फूफो ने एक तिरछी नजर उस पर डाली थी जो अभी भी शहरोज के पास ही जा रही थी। कहने लगी कि जाओ पहले शहरोज के कमरे की साफ सफाई कर दो, उसके बाद सो जाना। इतनी तुम जो महारानी बनी हो थक गई हो, नींदें चढ़ी है ना तुम्हें? वो एक बार फिर कमर कसकर शहरोज के कमरे में गई थी। दीवार पर लगी हुई बड़ी बड़ी शहरोज की तस्वीरें वो तो नजर भरकर देख भी नहीं पा रही थी। और फिर कपड़े से पहले फर्नीचर साफ किया, फिर झाड़ू लगाने लगी। सारा काम निपटाने के बाद वो थक हार कर अपनी कमर पर हाथ रखकर जैसे ही बेड पर बैठी तो उसे इतना सुकून आया कि कुछ देर वहीं पर लेट गई। इरादा तो उसका यही था कि कुछ देर बाद उठकर फूफो के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे कुछ सामान दे दे, मेरे पीरियड्स आ चुके हैं। लेकिन वहीं शहरोज के बेड पर लेटती उसकी आंख लग चुकी थी। बड़े अरसे बाद उसे इतनी गहरी नींद आई थी, वरना मायजा स्टोर रूम में जहाँ सोती थी वहां पर कभी चूहों की कटर पटर शुरू हो जाती तो कभी मच्छरों की वजह से सारी रात उसकी जागते हुए गुजर जाती थी। वो 19 साल की हो चुकी थी। पिछले 4 साल से वो फूफो के रहमो करम पर थी, और इन 4 सालों में जिस तरह की अजियतें और दुख उसने झेले थे वो इन 4 सालों से पहले जिस तरह शहजादियों की तरह अपने माँ बाप के पास रहती थी वो सब कुछ भूल ही चुकी थी। ये घर जहाँ पर कभी वो शहजादी बनकर रहती थी, अब इसी घर में वो मुलाजमाओं से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। वो कमरा जो कभी उसका हुआ करता था वनीला के कब्जे में आ चुका था, और वो इस पर यूं हुक्म चलाती थी जैसे ही उसके बाप का ना हो बल्कि अनीला के बाप का हो। अमायजा की आंख तो उस वक्त खुली जब किसी ने उसे बाजू से पकड़कर बड़े जोरों से झंझोड़ा था। गहरी नींद से वो एकदम से घबरा कर उठी तो शगुफ्ता ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। कहने लगी कि कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई शहरोज के कमरे में सोने की, वो भी उसके बेड पर? तुझे मैंने इस कमरे की सफाई करने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम उसके कमरे में इस बेड पर सो जाओ। काम चोर कहेंगी। बस काम चोरी नहीं जाती तुझसे। वो हड़बड़ाते हुए नीम आंख के खोलने कहने लगी कि नहीं फूफो, बस वो मैं थक गई थी तो मेरी आंख लग गई। देखे, मैंने कमरे की सारी सफाई कर दी थी। ये कहते वो जैसे उठी तो शगुफ्ता बेगम जो पहले उसे काट खाने को थी शेरों सोने के लिए उस कमरे की तरफ आ ही रहा था। जब शगुफ्ता बेगम की नजर बेड पर पड़ी, एक तो बेड की चादर वैसे ही लाइट कलर में थी, ऊपर से उस पर लगे सुर्ख निशान शगुफ्ता का तो वाराहा ही हो चुका था। दोनों हाथ मुंह पर रखकर शौक के अंदाज में कहने लगी, ए अमायसा, ये क्या कर दिया तूने? तेरे दिन चल रहे, तुझे अपने आप को संभालने का भी पता नहीं चला। शहरोज का बिस्तर गंदा कर दिया तूने। अरे अगर उसने देख लिया तो वो तो क्यामत ही खड़ी कर देगा। उसे तो अपने सूर पर एक सिलवट तक नहीं बर्दाश्त।
اب تو شگفتہ کا ہاتھ سیدھا اس کے بالوں پر ہی گیا تھا۔ امائزہ بھی گھبرا گئی، کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے پھپھو، میں آپ کو بتانا تو چاہتی تھی کہ میرے پیریڈز آئے ہیں، مجھے کچھ دے دے، لیکن پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ بیڈ کی چادر کافی خراب ہو چکی تھی۔ شگفتہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہو سکتا تیرا، احمق پوہڑ قسم کی لڑکی ہو تم۔ تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، بس میرے سر پہ مل دیا، میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے تجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ارے جب تیرے ماں باپ مرے تھے تو ساتھ وہیں مر جاتی، کچھ تو میری جان کو سکون آتا نا۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں سن کر امائزہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز پھوپھو، میری ماں کا نہیں لیکن میرے بابا کا تو کچھ لحاظ کر لیں، وہ تو آپ کے بھائی تھے۔ لیکن شگفتہ پر کہاں اثر ہونے والا تھا۔ کہنے لگی کہ جلدی بدل اس بیڈ کی چادر کو اور اپنا حلیہ بھی درست کر۔ شگفتہ تو وہاں سے جا چکی تھی۔ جلدی سے امائزہ نے بیڈ کی چادر بدلی، ساتھ روئے بھی جا رہی تھی۔ جب وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی کہ تبھی شہروز بھی اپنے دھیان میں کال پر بات کرتا ہوا کمرے میں چلا آیا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے جو نکاح ہوا تو اس میں اس کی مرضی بھی نہیں شامل تھی، لیکن ماں باپ کی حادثاتی موت کے بعد پھوپھو نے شہروز کو پالا تھا۔ اور جب پھوپھو نے اسے کہا کہ وہ امائزہ کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہتی ہے تو وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ وہ پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ لڑکا تھا، وہی ہمارا ڈری سہمی خاموش ہمیشہ دیوار کی اوٹ میں چپ کر رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی۔ وہ لڑکی اگرچہ اسے بری نہیں لگتی تھی تو اچھی بھی نہیں لگتی تھی، اسے کانفیڈنٹ لڑکیاں ہی پسند تھی۔ لیکن اب جب اس نے اچانک دبئی سے انیلا کی شادی پر انٹری ماری تھی اور پھر پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ امائزہ کو دیکھ کر شہروز جیسے اسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا، پہلے سے کہیں زیادہ نکھر چکی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اور پھر اس کی آنکھوں پر موجود وہ موٹا سا چشمہ جسے وہ بار بار ناک سے ٹھیک کرتی رہتی، وہ چشمش لڑکی اس کے دل کو بھا چکی تھی۔ وہ یہی موقع تلاش کر رہا تھا کہ سب سے تو وہ مل ہی چکا تھا، انیلا تو اسے گفٹس بھی لے چکی تھی اپنے اور اپنے شوہر کے لیے، لیکن یہ لڑکی اسے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اب اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے میں آیا، لیکن امائزہ جھٹ سے سیدھی ہو کر فوراً کھڑی ہو گئی کہ کہیں اس کے خراب کپڑوں پر شہروز کی نظر نہ پڑ جائے۔ شہروز نے اسے یوں سہم کر سیدھا ہوتے دیکھا تو چہرے پر حیرت آئی تھی، اور پھر کہنے لگا ہیلو ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ جی ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ کہنے لگا میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا ہی کزن ہوں، اور اگر تمہیں یاد ہو تو تمہارا شوہر بھی۔ وہ شرارت سے مسکرا کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن امائزہ تو پیچھے جا کر دیوار سے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے کمرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کی یوں بے رخی بھرے انداز پر شہروز کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں تو یہاں پر سونے کے لیے آیا ہوں، کون سی سیٹنگ کرنی ہے تم نے؟ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ بات کرنے میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تو جاؤ، جا کر سو جاؤ، میں بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، فلائٹ سے بھی کافی تھک چکا ہوں۔ اپنے ہاتھ اپنی بیگ پر رکھے جیسی امائزہ وہاں سے جانے لگی تو بے ساختہ شہروز کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیڈ کی چادر بھی تھی جسے وہ یوں گول سا بنا کر لے کر جا رہی تھی، جیسے اس نے اس میں کچھ چھپا رکھا ہو۔ شہروز کا ماتھا ٹھنکا تھا، اس نے اسے روکا، کہنے لگا رکو، یہ چادر میں تم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ امائزہ فوراً پلٹ کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ تو میں ادھر لے کر جا رہی ہوں کہ واشنگ مشین میں اس کو دھو دوں گی۔ لیکن شہروز کے ماتھے پر بل پڑے تھے، نہ جانے کیوں، مگر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر کہنے لگا 1 منٹ رکو، کھول کر دکھاؤ۔ وہ انکار کرنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن جب شہروز نے بار بار اسے کہا تو چادر چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی۔ نیچے گرتے ہی جو سرخ نشان شہروز کے سامنے آئے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا، یہ کس کا بلڈ ہے؟ کیا تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ نہیں پلیز آپ ایسا مت کریں، اگر پھپھو نے دیکھ لیا تو وہ میری جان لے لیں گے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ جیسے ہی چادر کو اٹھا کر جانے لگی وہ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے یہ بلڈ کہاں سے آیا میری چادر پر؟ کیا ہوا یہاں پر؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگی کہ کیوں میری زندگی مشکل بنا رہے ہیں آپ؟ یہ ایسی بات ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
جسے دیکھنے کے بعد شہروز کچھ نہ کچھ سمجھ گیا۔ اس نے اس کی بازو کو چھوڑ دیا اور امائزہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ شہروز کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ یہ لڑکی اس قدر سٹریس میں کیوں تھی اور یوں ایسے جو بھاگ رہی تھی؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ بہرحال اس وقت تو وہ اپنے بستر پر آ کر سو چکا تھا اور پھپھو نے بھی اس پر ترس کھا کر اسے اس کا پرائیویٹ سامان دے ہی دیا تھا۔ اگلی صبح بارات تھی۔ انیلا اپنی مرضی سے پسند کی شادی کر رہی تھی اور جس لڑکے سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ لوگ بھی کافی امیر تھے۔ شگفتہ بڑے دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کر رہی تھی۔ انیلا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے شگفتہ کے شوہر کا دل کا دورہ پڑنے پر انتقال ہو چکا تھا۔ سسرال والوں نے بھی دھکے مار کر شگفتہ کو نکال دیا کہ جب سے تو ہمارے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے تو نے ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ شگفتہ کے 2 بھائی تھے، رزاق اور افتخار صاحب۔ دونوں بھائیوں کی ایک ہی اولاد تھی۔ رزاق صاحب کا ایک بیٹا تھا اور افتخار صاحب کی ایک بیٹی۔ دونوں بھائی بڑے ہی محبت کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ شگفتہ بیوہ ہو کر اس گھر میں آئی تو دونوں بھائیوں نے اس کی اولاد انیلا کو بھی بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن شگفتہ نے دونوں بھائیوں پر اپنی حکمرانی جتانا شروع کر دی تھی۔ گھر میں اگر دال بھی پکنی ہوتی تو شگفتہ سے پوچھ کر پکائی جاتی۔ اگر بچوں کے لیے کوئی چیز لائی جا رہی ہے تو 10 روپے کی چیز لانے کے لیے بھی شگفتہ کا اجازت نامہ ملنا ضروری تھا۔ وہ دونوں بھائی اپنی بہن پر اندھا اعتبار کرنے لگے تھے۔ بھابیاں تو اپنے شوہر سے اپنی نند کی شکایت بھی نہیں لگا سکتی تھی، لیکن شاید وقت مزید سختی کرنا چاہتا تھا۔ ان کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد خاندان میں ایک جگہ فوتگی ہو چکی تھی جہاں پر تعزیت کرنے جانا ضروری تھا۔ اس رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ دونوں بچے سہم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہروز کچھ سمجھدار تھا لیکن اس وقت امائزہ کافی چھوٹی تھی۔ امائزہ تو بار بار اپنی ماما سے کہہ رہی تھی کہ ماما پلیز مت جائیں نا، دیکھیں بادل گرج رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں کیسے سوؤں گی۔ لیکن وہ شگفتہ کے حوالے اسے کر کے کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری پھپھو ہے نا، اور پھر انیلا بھی تو ہے، تم انیلا آپی کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اور دونوں بہنیں ایک ہی بستر پر سو جانا، اب جانا بھی ضروری ہے۔ یوں تیز طوفانی بارش میں افتخار اور رزاق صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ گھر سے نکل چکے تھے، لیکن راستے میں جب ان کی گاڑی ایک بجلی کے کھمبے کے پاس سے گزری تو اچانک آسمان پر بجلی گرجی تھی۔ وہ بجلی آ کر بجلی کے اس کھمبے پر گرے، ٹوٹ کر وہ کھمبا سیدھا ان کی گاڑی پر آ گرا تھا، اور یوں اس قدر المناک حادثے میں چاروں اپنی جان گنوا چکے تھے۔ یہ خبر قیامت کی طرح ان کے گھر پر ٹوٹی تھی۔ بچے تو بالکل سختیوں میں آ چکے تھے۔ شگفتہ تو بال کھول کر بین کر رہی تھی کہ اس کے گھر کو نہ جانے کس کے نظر لگی۔ اس کے بعد سے تو جیسے ان کی زندگیاں بدل کر رہ چکی تھی۔ شگفتہ بیگم نے دھیرے دھیرے پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہی لے لیا تھا۔ گھر کے اور باہر کے معاملات وہ بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ ساری جائیداد وصیت کے مطابق شہروز کے ہی نام تھی، کیونکہ بچپن میں یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ شہروز اور امائزہ کی شادی کی جائے گی اور دونوں بھائی اپنے گھر کی خوشیاں گھر میں ہی رکھیں گے۔ شگفتہ کو اپنے بھتیجے اور بھتیجی سے کوئی خاص محبت تو نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف اپنے بھائیوں کی جائیداد مکمل طور پر ہتھیانے کے لیے اس نے شہروز کا بچپن سے ہی بھرپور دل جیتا تھا۔ دل میں بھلے ہی کدوت تھی لیکن اوپر سے وہ اپنے بھتیجے پر جان چھڑکتی تھی، لیکن امائزہ کے ساتھ اسے کوئی خاص سروکار نہیں تھا۔ جیسے جیسے شہروز بڑا ہوا اور یونیورسٹی پڑھنے لگا تو دل میں یہ بات بھی آنے لگی کہ کہیں شہروز باہر کی کسی لڑکی کو پسند کر کے گھر نہ لے آئے۔ آج کل کی لڑکیاں تو ہے بھی بڑی چالو اور شاطر قسم کی، یہ نہ ہو کہ وہ شہروز کو لے کر الگ ہو جائے اور یوں یہ دولت اس کے ہاتھ سے چلی جائے۔ وہی اگر وہ شہروز کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروائے جو پہلی شگفتہ کے دباؤ میں آئی ہوئی ہو تو یوں وہ بڑی آسانی سے شہروز کو بھی اپنی مٹھی میں رکھ سکتی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے امائزہ کا نکاح شہروز سے کروا دیا تھا تاکہ یہ لڑکی شہروز کی بیوی بن کے اس گھر میں رہے تو صحیح، لیکن ہمیشہ شگفتہ کی نظروں میں نوکرانی ہی رہے۔ اگلے روز بارات تھی اور جہاں باقی سب تیار ہو چکے تھے وہیں امائزہ ابھی تک نوکرانیوں جیسا حلیہ بنائے گھر کے کاموں میں ہی لگے تھے۔ کبھی کوئی مہمان اس سے کوئی چیز مانگ رہا تھا تو کبھی کوئی شہروز بھی تیار ہو کر اب سیدھا میرج ہال کی طرف ہی جا رہا تھا تاکہ باقی کے معاملات وہ خود ہینڈل کر سکے۔ لیکن جیسے اس کی نظر امائزہ پہ پڑی تو وہ رکا، چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تو شہروز اس سے کہنے لگا کہ کیوں میں تمہیں کوئی آوارہ لڑکا لگ رہا ہوں جو مجھے دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہو؟
یا اسے پہلے میں نے لڑکیاں دیکھی نہیں ہیں؟ یہ سن کر امائزہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی نہیں وہ بات نہیں ہے، بس اب بتائیں آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ کہنے لگا تم ابھی تک اس ہولیے میں کیوں گھوم رہی ہو؟ سب تیار ہو چکے، تم بھی تیار ہو جاؤ، کیا جانا نہیں ہے تم نے؟ تبھی پھپھو چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں میں تیار ہو کر باہم پر آئی تھی۔ شہروز کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا تم یہاں پر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کچن میں بہت گند ہے، تمہارا سوٹ خراب ہو جائے گا، چلو ہال میں چلیں، پھر انیلا کو بھی پارلر سے لانا ہوگا۔ شہروز کہنے لگا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے پھوپھو، لیکن امائزہ کو بھی کہے یہ کیا کام والی موسی بن کے گھوم رہی ہے، یہ بھی تو تیار ہو۔ گفتہ بیگم کہنے لگی کہ ارے بیٹا تم اس کی فکر مت کرو، یہ تیار ہو جائے گی، ویسے بھی میں کہہ رہی تھی کہ بھرا ہوا گھر ہے، سامان یوں ہی بکھرا پڑا ہے تو کسی نہ کسی کو تو گھر ہونا چاہیے نا، اس لیے امائزہ ویسے بھی کہہ رہی تھی کہ وہ گھر ہی رہے گی۔ امائزہ جو چپ چاپ کھڑی ہے سب کچھ سن رہی تھی، فوراً سر جھکا کے پھر کہنے لگی کہ جی میں گھر ہی رہوں گی، اب گھر کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، آج کل تو ڈکیتیاں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ شہروز نے ایک نظر امائزہ کو دیکھا تھا اور پھر کہنے لگا کہ جب سے میں آیا ہوں تمہیں گھر کے کام کرتی دیکھ رہا ہوں، جاؤ شاباش تیار ہو کر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، تم آؤ گی تو ہی ہم ہال کے لیے روانہ ہوں گے۔ شگفتہ بیگم کے ماتھے پر پہلی بار بل پڑے تھے، پھر فوراً سے کہنے لگی کہ ارے سنائی نہیں دے رہا شہروز کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ بھائی جاؤ، جلدی سے تیار ہو کر آؤ ورنہ اور زیادہ دیر ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے مسکرا کر پہلے تو کمرے کی جانب بڑھی، پھر اگلے لمحے رک چکی تھی۔ تبھی شگفتہ کو کسی رشتہ دار کی کال بھی آ چکی تھی۔ وہ کال سننے کے لیے راہداری کی جانب گئی تو شہروز اس کی جانب دیکھنے لگا، کہنے لگا رکی کیوں، جاؤ جا کر ریڈی ہو۔ تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں وہ پھپھو سے پوچھنا تھا کہ میں کون سے کپڑے پہنوں۔ وہ بھولے پن سے بولی تو شہروز دھیمے لہجے میں کہنے لگا کہ وہی جو تم نے نیا ڈریس لیا ہے بارات کے لیے، وہی پہن کر آؤ نا۔ تو وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ کون سا ڈریس، میں نے تو نئے کپڑے لیے ہی نہیں ہے، پھپھو نے مجھے 2 سوٹ دیے تھے، یہ انیلا آپا کے ہی، لیکن انیلا آپا نے تو وہ بھی مجھ سے لے لیے، کل میری ان سے لڑائی ہو گئی تھی نا تو کہنے لگی کہ وہ سوٹ گھر کی ملازمہ پہنے گی، تمہیں میں بالکل نہیں دوں گی۔ وہ روحانسی ہو کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تو شہروز اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا، اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی بولے کیا جا رہی ہے، اسے حیرت ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگا کیا مطلب، تم انیلا کے کپڑے کیوں پہنو گی؟ جس طرح شوق انداز میں بولا تھا، شگفتہ نے فوراً فون کان سے ہٹایا، پھر کہنے لگی کہ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو مائزہ، تم کمرے میں جاؤ، میں تمہیں سوٹ لا کر دیتی ہوں۔ وہ چپ چاپ شگفتہ کے ساتھ کمرے میں آئی تھی، جہاں پر ایک بار پھر شگفتہ نے اسے 100 باتیں سنائی تھی کہ یہ کیا ڈرامے تم نے شہروز کے سامنے لگا دیے ہیں، کیا سمجھتی ہوں کہ اس کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاؤ گی تو وہ تمہاری باتوں میں آ جائے گا؟ خبردار جو دوبارہ میں نے تمہیں شہروز پر ڈورے ڈالتے ہوئے دیکھا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امائزہ ڈر کر فوراً ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ الماری سے ایک جوڑا شگفتہ نے نکال کر اسے دے دیا تھا، جسے پہننے کے بعد اس نے اپنے بالوں کو ٹھیک کیا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے باہر چلی آئی تھی۔ سر پر ابھی بھی دوپٹہ کر رکھا تھا۔ جب شہروز نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیر سب مہمان میرج ہال میں پہنچ چکے تھے اور شہروز کی نظریں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب شگفتہ پھوپھو سے کہے گا کہ وہ رخصتی چاہتا ہے، وہ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لانا چاہتا تھا۔ وہیں بار بار شہروز کی اٹھنے والی نظریں امائزہ کا دل بھی دھڑکانے لگی تھی۔ وہ جس طرح بار بار اس کے پاس آتا، سب مہمانوں کے سامنے وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے اور اکثر مہمان تو ان کی جوڑی کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امائزہ کے دل میں خوشی کی لہر بھی دوڑی تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے شہروز کو اگر وہ یہ بتائے کہ پھوپھو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے تو شہروز اس کی بات کو سمجھے، پھوپھو کو سمجھائے اور دوبارہ پھوپھو اس کے ساتھ برا رویہ نہ رکھے، اور شہروز اسے اتنی خوشیاں دے کہ پھوپھو کا دیا ہوا ہر غم بھول جائے۔ وہ یہی سوچ کر مسکرا رہی تھی جب کچھ دیر بعد بارات بھی آ گئی۔ شہروز نے باراتیوں کا استقبال کیا تھا، لیکن جب وہ دلہے سے ملا تو دلہا اسے کچھ عجیب لگا تھا، بے انتہا مغرور اور ہر ایک کو عجیب نظروں سے دیکھنے والا۔ شہروز کو اسے دیکھ کر کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ شگفتہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پھوپھو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے انیلا کے لیے غلط لڑکا چن لیا ہے، مجھے یہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، دیکھے تو لڑکے کی ماں اور
باپ کیسے ہمارے مہمانوں سے باتیں کر رہے ہیں جیسے ابھی کاٹ کھائیں گے، ان کی نظروں میں تو ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ شگفتہ بیگم سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ تجھے پتہ تو ہے نا یہ انیلا کہاں کسی کی سنتی ہے، اس نے تو یہ پسند کی شادی کی ہے، کہتی ہے میں لڑکے والوں کو بھی جانتی ہوں اور اس کے گھر والوں کو بھی، اب زندگی تو اسے گزارنی ہے نا، میں نے اس پر کوئی زبردستی تو نہیں تھوپ دی تھی۔ جیسے نکاح خواہ آیا اور نکاح ہونے لگا، مولوی صاحب نے جابو قبول کروانا چاہا تو اس لڑکے نے منہ سے کچھ بولا ہی نہیں تھا، سب مہمان دلہے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شگفتہ بیگم نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا بولو، مولوی صاحب ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنے سر سے صحرا اتار کر اس نے ایک جانب کو پھینکا اور پھر انیلا کے سامنے ہنسنے لگا۔ انیلا بھی گھونگھٹ اٹھا کر کھڑی ہو چکی تھی، کہنے لگے کہ مدثر کیا ہوا ہے آپ کو، یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کیوں بھری یونیورسٹی میں سب کے سامنے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا، کیا بھول گئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میں تمہیں اپنا لوں گا؟ وہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی میں تمہیں اپنی عزت بناؤں گا؟ بالکل نہیں، تھپڑ کھانے کے بعد تو میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہی آ چکی تھی، اور اب تک جو تمہارے ساتھ میں کر رہا تھا نا وہ صرف اور صرف بدلے کی آگ تھی، میں تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا، تمہارے منہ پر بھی تھپڑ مارنا چاہتا تھا، لیکن آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ انیلا کا تو وجود کام کر رہ گیا تھا، وہ سب کے سامنے مدثر کے قدموں میں گر چکی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں پلیز مدثر، ایسا مت کرو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے گھر والوں کی عزت کا سوال ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھ سے نکاح کر لو۔ شہروز بھی غصے سے بھپڑ چکا تھا، سب مہمانوں کے سامنے وہ دلہے کے قدموں میں گری رو رہی تھی، اور شہروز اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں انیلا، چھوڑو، تمہیں لڑکوں کی کمی نہیں ہے، اٹھو یہاں سے، میں لعنت بھیج دوں اس لڑکے پر۔ لیکن انیلا کہنے لگی کہ نہیں، میں شادی کروں گی تو مدثر سے ہی کروں گی اور کسی سے نہیں کروں گی۔ پھر شگفتہ بیگم بھی جانتی تھی کہ اگر یہ لڑکا آج بارات واپس لے کر چلا گیا تو کوئی اس کی انیلا کو منہ تک نہیں لگائے گا۔ شگفتہ بیگم بھی جب اپنی چادر اتار کر اس لڑکے کے قدموں میں رکھنے لگی تو شہروز نے روک لیا، وہ انہیں ایک جانب لے کر جا چکا تھا۔ امائزہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی، وہ کہنے لگی کہ پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں آپ، وہ دنیا کا آخری لڑکا نہیں ہے، انیلا کو اور اچھا رشتہ مل جائے گا، آپ اس کی فکر مت کریں، میں ہوں نا، لیکن اس گرے ہوئے لڑکے کے لیے اپنی عزت مت خراب کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن شگفتہ جو دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا میں یہ رشتہ ابھی ختم کر کے اگر اس لڑکے کو یہاں سے بھیج دوں تو کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ الفاظ سن کر تو ایک پل کو شہروز خاموش ہو چکا تھا، وہیں امائزہ جو کچھ دیر پہلے یہ خواب دیکھنے لگی تھی کہ شاید شہروز کے ساتھ اس کی زندگی ہنسی خوشی گزرے گی، یہ سن کر اس کے قدم وہیں لڑکھڑا چکے تھے۔ شگفتہ نے ایک نظر امائزہ کی طرف دیکھا، شہروز اور امائزہ ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے، فوراً سے شگفتہ بیگم شہروز کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، اس کا چہرہ اپنے چہرے کی طرف موڑ کر کہنے لگی، بیٹا تجھے خدا کا واسطہ، دیکھ مجھے بیوہ اور میری یتیم بچی پر یہ احسان کر دے، اگر اس لڑکے کے ساتھ میں نے اس کو رخصت کر بھی دیا تو یہ ساری زندگی سے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا، کچھ کر بیٹا، تو میری انیلا کو اپنا لے۔ پھوپھو کے بندے ہاتھ دے کر شہروز بے بس ہو چکا تھا، وہ تو اپنی اور امائزہ کی رخصتی کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن پھوپھو کے آگے اس کی محبت جیسے کہیں سینے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھوپھو، میں انیلا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر شگفتہ تو خوشی سے اپنے بھتیجے کا چہرہ چومنے لگی تھی، ہاتھ چومنے لگی تھی، اسے دعائیں دینے لگی، جبکہ امائزہ تو 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی، 2 آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، اس کے بعد تو کتنے ہی آنسو اس کے گالوں پر بہتے چلے گئے، دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے تو لگا تھا جیسے شہروز ہی وہ شخص ہوگا جسے اس کی خوشیوں کی پرواہ ہوگی، اس کا ساتھ دے گا اور صرف اس کا بن کرے گا، لیکن شاید محبت کے معاملے میں بھی اس کی قسمت کھوٹا سکہ ہی نکلی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر کھڑی تھی جب شہروز اس کے پاس سے گزر کر باہر چلا گیا، لڑکے والوں کو تو دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا گیا تھا، جبکہ انیلا کے ساتھ اب شہروز بیٹھا تھا، شہروز کی نظریں امائزہ پر تھی جو سب سے آخر میں میز کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر سر جھکا کر بیٹھی تھی، اگر اسے گھر جانے کا راستہ معلوم ہوتا تو شاید وہ گھر چلی جاتی، جیسے مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کروانا شروع کیا تو وہاں سے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی،
اور آ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر کتنی ہی دیر روتی رہی، اپنے بال نوچنے لگی کہ آخر کیوں اللہ جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شہروز صرف میرے ہو کر رہیں گے، لیکن شاید میری قسمت میں اور اذیتیں لکھی گئی ہیں۔ میری تو آج زندگی ختم ہی ہو کر رہ گئی۔ کتنے ہی گھنٹے وہ بیٹھ کر روتی رہی۔ جب مہمان کھانا کھا کر چلے گئے تو کچھ دیر بعد ہی شہروز بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ شہروز کو بیٹھتا دیکھ کر ہمائزہ نے فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تھے۔ شہروز کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگا ہے، ہمارا نکاح جس بھی حالات میں ہوا تھا، لیکن مجھے تمہاری رضامندی پوچھنی چاہیے تھی، لیکن پھوپھو کے آنسو دیکھ کر میرے بس میں جو تھا میں نے کیا۔ ہمائزہ جو سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی کہنے لگی کہ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، شاید آپ کا نصیب انیلا ابا کے ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ شہروز اس سے کچھ اور کہتا، شگفتہ بیگم انیلا کو لے کر آ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی ہمائزہ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، یہاں پر تو انیلا نے بیٹھنا ہے نا، اٹھو تم، وہ پیچھے مہمانوں کے ساتھ گاڑی میں آ جاؤ، جہاں پر میں اور انیلا بیٹھیں گے۔ ہمائزہ اپنا شوہر تو اسے دے ہی چکی تھی۔ ایک نظر اس نے شہروز کو دیکھا جیسے وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں، اور پھر گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ شگفتہ بیگم اور انیلا دونوں ہی اس گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ہمائزہ بھی پہنچ چکی تھی۔ شگفتہ بیگم کہنے لگی کہ جاؤ انیلا کو شہروز کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ ہمائزہ ابھی کھڑی ہی تھی کہ جب انیلا دہاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے نہیں جانا اس کمرے میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی۔ پتہ نہیں کیوں مدثر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے دل میں ابھی بھی صرف اور صرف مدثر کی جگہ ہے، مدثر کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اماں پلیز آپ بھی مجھے فورس نہیں کریں گی۔ وہ وہیں پر پیر پٹکتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شگفتہ بیگم بھی خاموش ہوگی۔ شہروز بھی واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ پھوپھو کے کہنے پر وہ نکاح تو کر چکا تھا، لیکن اب اسے شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک ہی گھر میں دو دو بیویاں، انیلا کو تو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ہمائزہ کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبات ابھرنے لگے تھے۔ وہ تو اس شادی کے سارے فنکشن ختم ہونے کے بعد اپنے پاس بٹھا کر پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا وہ اتنی ڈری سہمی کیوں رہتی ہے؟ گھر میں ملازمہ ہونے کے باوجود سارے کام نوکروں کی طرح بھاگ بھاگ کر وہ کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ 2-3 دن تو ایسے گزر چکے تھے، انیلا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، لیکن شگفتہ بیگم کا دماغ اب کسی اور نظریے پر چلنے لگا تھا۔ انیلا سے کہنے لگی کہ دیکھو انیلا، بہت ہو گئی تمہاری یہ ٹسوے بہانا، تمہاری شادی اب شہروز کے ساتھ ہو چکی ہے، اور یہ مت بھولو کہ اگر شہروز خوش رہے گا تو ہم بھی خوش رہیں گے۔ شہروز پہلے سے ہی ہمائزہ کا شوہر بھی ہے، یہ بھی یاد ہوگا تمہیں۔ کہیں ہمائزہ اس کے سامنے اپنے حسن کے جلوے دکھانے لگی اور اسے اپنے قابو میں کر لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ ہم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس پر اپنا حق جتاؤ، اسے محبت سے پیش آؤ، اور پھر ہمائزہ کو تو ویسے بھی دودھ میں سے مکھی کی طرح جیسے پہلے ہم نکالتے رہے نا، اب بھی نکال دیں گے۔ انیلا جو ابھی تک اس مدثر کی جدائی میں گم تھی، اپنی ماں کے کہنے پر وہ شہروز پر ڈورے ڈالنے کے لیے مان چکی تھی۔ اگلی صبح جب شہروز ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئے تو سجی سنوری دلہنوں کی طرح انیلا بھی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہروز نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر کہنے لگا کہ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ پہلے سے کافی بہتر ہوں، اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا، شاید آپ ہی میرے ہم سفر تھے، میرے جیون ساتھی تھے، لیکن میں ہی نہ سمجھ سکی۔ پھر وہ آ کر شہروز کے پاس بیٹھی تھی اور شہروز کا بازو بھی پکڑ لیا تھا۔ تبھی ہمائزہ ناشتہ لے کر باہر آئی اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نظریں جھکا چکی تھی۔ شاید وہ اب تک ہر دکھ ہر غم برداشت کرتی آئی تھی، اس بار اسے یہ تھا کہ شہروز آئے گا تو وہ اسے سب بتائے گی، لیکن اب اپنے شوہر کے قریب انیلا کو دیکھ کر اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ ناشتہ رکھنے کے بعد وہ وہاں سے کچن میں چلی گئی تھی۔ شہروز کو بھی انیلا کا بار بار چھونا، اپنے آگے پیچھے چلنا پھرنا اور ایک دم سے محبت بھری باتیں کرنا تھوڑا پریشان بھی کر رہا تھا۔ کہاں یہ لڑکی جو پہلے کسی اور لڑکے کے لیے رو رہی تھی، آخر ان 2 دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک سے شہروز کی محبت میں
بالکل ہی انتی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی ہمائزہ نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایک شام شہروز جب گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ وہ ہمائزہ کو آواز دینے لگا۔ جیسے ہی ہمائزہ برتن دھونے کے بعد باہر آئی تو شہروز نے اسے وہ بیگز پکڑائے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ لو، میں تمہارے لیے کچھ سامان لے کر آیا تھا۔ شگفتہ بیگم یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ انیلا بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ کیا لائے ہیں آپ اس میں؟ ہمائزہ کے لیے۔ شہروز کہنے لگا کہ میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے پرانے کپڑے پہنے دیکھا ہے، اور ایسے کپڑے پہنے دیکھا ہے جو شاید تم استعمال کرنے کے بعد اسے دے دیتی ہو۔ یہ نہ صرف اس گھر کی بیٹی بلکہ میری بیوی بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ہر وقت کچن میں گھسی رہے اور اس طرح کے کپڑے پہن کر گھومے۔ دوست احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تو وہ کیا سوچیں گے؟ آج کے بعد ہمائزہ تم اس حلیے میں نہیں گھومو گی۔ یہ سارے کپڑے میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ جاؤ فریش ہو کر ان میں سے ایک سوٹ پہن کر آؤ۔ ہمائزہ یہ دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی تھی۔ جیسے وہ سارے کپڑے لے کر کمرے میں گئی اور خوشی سے ان کپڑوں کو نکال کر دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے، اور دل ہی دل میں ایک بار پھر خواہش ابھری تھی کہ ہو سکتا ہے اگر وہ شہروز کو پھوپھو کی ساری حقیقت بتائے تو شہروز نہ صرف اس کا ہو کر رہ جائے گا بلکہ پھوپھو کے ظلم و ستم سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ پہلی بار خود غرض ہو کر سوچ رہی تھی جب انیلا دھڑلے سے کمرے میں آئی تھی۔ انیلا کو دیکھ کر ہمائزہ تھوڑی سہمی تھی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ کیا سمجھ رہی تھی تو مجھ سے میرا شوہر چھین لے گی؟ ہاں؟ ہمائزہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، یہ مت بھولے انیلا آپی، شہروز میرے بھی شوہر تھے۔ آج سے 5 سال پہلے میرا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ سن کر انیلا مزید تپ چکی تھی۔ اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگی، پہلی بار تجھے شہروز نے ترس کھا کر کچھ لا کر دیا ہے تو میرے سامنے زبان چلا رہی ہے؟ میں تیری ہر اس خوشی کو آگ لگا دوں گی جو میرے سامنے تجھے ملے گی۔ ان کپڑوں کی خوشی منا رہی ہے تو تیری قسمت میں صرف اترن ہے، اترن، اور تو ساری زندگی میری اترن ہی بہنے گی، سمجھی؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے سارے کپڑے فرش پر پٹکے تھے، اور پھر کینچی ڈھونڈ کر اس نے ان کپڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہمائزہ اسے روک رہی تھی کہ انیلا آپی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایسا مت کریں۔ لیکن سارے کپڑے کاٹنے کے بعد اس نے وہی کینچی اٹھا کر ہمائزہ پر بھی ماری تھی، جس کے ہاتھ پر زخم کر گئی تھی۔ ہمائزہ درد سے سسکنے لگی، جبکہ انیلا اس کے نئے کپڑوں کو تار تار کرنے کے بعد کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے شہروز کے سامنے اپنا منہ کھولا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمائزہ ایک بار پھر ڈر سہم کر چپ ہو چکی تھی۔ انیلا کمرے سے باہر گئی اور سیدھا شہروز کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو فریش ہو کر ابھی ابھی باہر نکلا تھا، اسے یوں اپنے کمرے میں دھڑلے سے آتا دیکھ کر جلدی سے شرٹ پہننے لگا۔ لیکن انیلا تو بڑے ہی بے باک انداز میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ اس کے شرٹ لیس کندھے پر رکھ دیا۔ شہروز جھجکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے تمہیں؟ کوئی کام تھا؟ وہ جان بوجھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگی کہ کیوں بیوی کو شوہر کے پاس آنے کے لیے کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ میں تو بس آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ اپنا سامان میں اس کمرے میں شفٹ کر دوں، آخر کو آپ کی بیوی ہوں۔ شہروز اس کی یہ باتیں سن کر تھوڑا انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس کا لمس غیر شناسا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً سے بیڈ کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو ہمائزہ ابھی بھی اسی حلیے میں ٹیبل پر پڑے ہوئے خالی برتن اٹھا رہی تھی، اور اسے اس حلیے میں دیکھ کر شہروز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا فریش ہو کر کپڑے چینج کر لو، ابھی تک تم اسی حلیے میں کیوں ہو؟ انیلا فوراً سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کہنے لگی کہ شہروز آپ بھی کسے کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ یہ لڑکی کس مزاج کی ہے؟ شکل سے یہ بس گھنی میسنی لگتی ہے۔ اگر آپ اس کی حقیقت جان لینا تو دوبارہ آپ کبھی بھی اس سے نرمی سے بات تک نہ کریں۔ شہروز کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی کہ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس لڑکی نے کیا کیا ہے۔ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آئی تھی، جہاں پر فرش پر کپڑے یوں ہی تار تار ہوئے پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ دیکھیے، اتنے مہنگے برانڈز کپڑے جو آپ اس کے لیے لے کر آئے تھے نا، اس نے سارے پھاڑ کر پھینک دیے ہیں۔ اس کے دل میں سوائے منافقت اور بغض کے کچھ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ جانتے ہیں جب آپ دبئی تھے تو پیچھے سے اس نے اتنی بار کہا تھا کہ اسی یہ نکاح ختم کرنا ہے۔ آپ تو جانتے میری ماں آپ سے
کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ بار بار آپ کو برا بھلا کہتی تھی کہ دبئی میں کام کرنے والے لڑکے اچھے نہیں ہوتے، وہاں پر پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ آپ کی دوستیاں رہ چکی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہوں گے، مجھے تو اب ایسا لڑکا چاہیے ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ تبھی تو میری امی بھی اس پر ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی۔ شہروز نے جب انیلا کے منہ سے یہ سنا اور پھر اتنے پیار سے لائے ہوئے ان کپڑوں کو اسولیے میں کترا ہوا دیکھا تو اسے بھی غصہ آ چکا تھا۔ وہ وہیں سے سیدھا امائزہ کے پاس گیا تھا، اسے بازو سے کھینچ کر کمرے میں لایا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ میں تمہارے لیے سب کچھ لے کر آیا تھا اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے کر اپنے کمرے میں لے آؤں، کہیں نہ کہیں تم مجھے پسند آ چکی تھی، لیکن جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کے بعد مجھے یہ تو پتہ چل چکا ہے تمہارے دل میں میری اہمیت کیا ہے۔ امائزہ ابھی بھی چپ چاپ سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی اور انیلا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہنس کر دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر دونوں ماں بیٹی اپنی چال میں کامیاب ہو چکی تھی اور امائزہ بس ان دونوں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس رات وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے، لیکن ایسا کر نہیں پائی تھی۔ وہ اب بھی چپ رہی تھی۔ شہروز کہنے لگا کہ کچھ تو بولو۔ وہ پھیکی سی مسکرا کر کہنے لگی کہ باقی سب نے جو بولنا تھا بول تو دیا اور آپ نے یقین بھی کر لیا، اب میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہی کسی کو فرق پڑے گا۔ اسے یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر وہاں سے جا چکی تھی۔ جیسی رات ہوئی تو امائزہ کو ہول اٹھنے لگے تھے، کیونکہ انیلا تو بالکل نئی نویلی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر شہروز کے کمرے میں جا چکی تھی اور جانے سے پہلے بادام والا دودھ بھی لے کر گئی تھی۔ اسے سنا کر گئی تھی کہ آج تو میرے شوہر کے ساتھ سہاگ رات ہے۔ بڑی قسمت والی ہوتی ہیں وہ بیڑیاں جنہیں اپنے شوہر سے ایسی رات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شہروز کے کمرے میں گئی تھی۔ امائزہ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اگر شہروز نے آج رات اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو وہ اس گھر میں مزید نہیں رہے گی، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائے گی لیکن اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اسٹور روم میں بیٹھی وہ ابھی بھی بس خالی دیوار کو دیکھے جا رہی تھی جب اسے باہر سے کچھ آوازیں آئی۔ رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اسٹور روم سے نکل کر جب باہر صحن میں آئی تو وہی سیڑھیوں پر شہروز بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی۔ شہروز نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج رات تو آپ کی سہاگ رات تھی نا، آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں انتظار کر رہی ہیں۔ شہروز اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ کیسی بیوی ہو تم جو اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں صرف منکوہا تھی آپ کی بیوی تو وہ ہے جو اس وقت آپ کے کمرے میں موجود ہے، آپ کے آگے پیچھے حق سمجھ کر گھوم رہی ہے۔ میری حیثیت اس گھر میں سوائے ایک ملازمہ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ شہروز ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کہنے لگا کہ انیلا کمرے میں گئی تھی اور اس نے مجھ سے اپنا حق بھی مانگا تھا، لیکن مجھ سے کچھ ہو ہی نہ سکا۔ بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر میں باہر آیا ہوں، یہ کہہ کر کہ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے نا، اپنی بیوی کو، تب سے میرے دل میں تمہارے علاوہ کوئی اور عورت سما ہی نہیں پا رہی۔ امائزہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ جھوٹ مت بولیں آپ۔ اس کہنے لگا کہ نہیں جھوٹ بول رہا میں تم سے محبت کرتا تھا، تبھی تمہیں ایک مقام دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے لائے سارے کپڑے پھاڑ کر پھینک دیے۔ امائزہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو یقین ہے تو کرے، ورنہ باقی سب کی طرح ہی مجھے جھوٹی سمجھے، لیکن میں نے یہ نہیں کیا تھا، انیلا آپا نے خود کیا تھا۔ بچپن سے اب تک وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی آئی ہے۔ اس کے بعد اتنے سالوں میں جو کچھ امائزہ پر گزرا تھا، وہ روتے ہوئے ایک ایک بات شہروز کو بتاتی چلی گئی تھی، اور شہروز کا دل یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ پھوپھو کرتی رہی، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور تمہارا یہ ہاتھ اس پر زخم کیسے ہوا ہے؟ اس بارے میں بھی مائزہ بتا چکی تھی کہ یہ انیلا نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی پھوپھو سے دو ٹوک انداز میں یہ پوچھوں گا، آخر وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیوی ہو؟ رات کی گہری خاموشی تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ابھی شگفتہ بیگم کے کمرے کے باہر ہی آیا ہی تھا کہ اندر سے دونوں ماں بیٹی کی آوازیں آنے لگی۔ انیلا روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ کے کہنے پر میں شہروز کے کمرے میں گئی، لیکن دیکھو اس نے مجھے چھوا تک نہیں، اور کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ شگفتہ کہنے لگی کہ باہر چلا گیا ہے تو
تو جا کر دوبارہ سے کمرے میں لے کر آ، تیرے پیروں پر مہندی لگی ہے کیا؟ تو جو میں نے پہلے کہا تھا شیروز کو اپنے ہاتھوں میں رکھ، اسے عمائزہ کی طرف بالکل مت ہونے دینا، ابھی تو میں عمائزہ اور شیروز کی طلاق بھی کروانی ہے، اور شیروز کے نام جو ساری جائیداد ہے نا، بس کسی بھی طرح تو اسے اپنے نام کروا لے۔ کچھ شگفتہ بیگم بولتی جا رہی تھی، وہ سن کر تو شیروز تو کام کا رہ چکا تھا۔ پہلی بار اس کے سامنے اس کی پھپھو کی حقیقت آ رہی تھی، جس پھپھو کو وہ اپنی ماں جیسا درجہ دے رہا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور انیلا دونوں ہی ہڑبڑا چکی تھی۔ اس کے بعد جو شگفتہ نے سو ہی جتن کیے تھے، ہاتھ جوڑے تھے، یقین دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن شیروز اپنی پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بس مزید میں آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ نہیں سنوں گا۔ جو کچھ آپ نے عمائزہ کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تو میرا اس گھر میں رہنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ بڑی ہیں، میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، نہ ہی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے اور آپ کی اس بیٹی کے سائے سے خود کو اور عمائزہ کو دور رکھ سکتا ہوں۔ شیروز نے انیلا کو طلاق دے دی تھی اور پھر عمائزہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ دبئی شفٹ ہو گیا۔ ویسے بھی اس کا کاروبار وہاں پر ہی اچھا خاصا کامیاب ہو چکا تھا، اس نے پھپھو سے یہ چھت نہیں چھینی تھی۔ شگفتہ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، دونوں ماں بیٹی کے پاس اب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہیں عمائزہ اور شیروز کی زندگی کی اصل شروعات تو اب جا کر ہوئی تھی۔ وہاں پر اس نے اپنا چھوٹا سا فلیٹ لیا تھا۔ عمائزہ اور شیروز کے بیچ ساری تلخیاں اور دوریاں ختم ہو چکی تھی۔ بڑی محبت سے انہوں نے اس رشتے کا آغاز کیا تھا، اور ماضی کو بھول کر تو عمائزہ شیروز کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔